अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पारा कंप्लीट हो गया है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम थर्ड पारा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप ओपन कर लीजिए। जी ओपन कर लिया है आपने? जी। इसका आगाज हो रहा है तिलकर रसूल से। रसूलों के बारे में बात हो रही है। जैसे पीछे एक आयत गुजरी थी कि व इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रसूलों में से हैं। तो यहाँ पे अब बताया ये जा रहा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुछ रसूलों को कुछ पे फजीलत दी है। जैसे बाज़ अम्बिया से अल्लाह ताला ने कलाम किया। हज़रत कौन से नबी हैं जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया? हज़रत मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आयत में यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से बाज़ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया। तो एक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी किया, और दूसरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मेराज के मौके पे अल्लाह ताला ने कलाम किया था। व रफ़अ, और बुलंद किया, बाज़हुम, उनमें से बाज़ को, दरजात, दर्जों में। अब ये अगली क्वालिटी बताई जा रही है। कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, और कुछ वो हैं कि जिनके दर्जात बुलंद किए। और फिर उसके बाद फजीलत दिए जाने का मतलब ये है कि बाज़ को बाज़ पर कुछ ऐसी खसूसियात या कुछ ऐसे मौजज़ात अता किए जो दूसरे अम्बिया को नहीं किए। और फिर आगे व आतीना, और दी हमने ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम को अलबय्यिनात, वाज़े निशानियाँ, व अय्यदनाहु, और तायीद की हमने उसकी बिरूहिल कुदस, साथ रूहुल कुदस के। वैसे तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अम्बिया पे फजीलत दी है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया करते थे कि मुझे अम्बिया के दरमियान फजीलत मत दो। फिर एक मौके पे आपने फरमाया कि मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर फजीलत मत दो। फिर एक मौके पे आपने फरमाया कि मुझे यूनुस अलैहिस्सलाम से बेहतर या अफजल मत करार दो। और कुरान में ही एक और जगह एक आयत है कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, कि हम जितने भी अम्बिया हैं हम उनके दरमियान कोई भी फ़र्क नहीं करते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे अपनी फ़जीलत बयान करते हुए फरमाया था कि मुझे 6 बातों में अम्बिया पर फजीलत दी गई है। उसमें सबसे पहले ये आपने फरमाई कि मुझे जामे बात कहने की सलाहियत दी गई है। जामे होती है मुख्तसर बात, कि मुख्तसर सी बात कहकर अपना मफ़हूम वाज़े कर लिया जाए। दूसरा ये कि आपने फरमाया कि मुझे रोब के ज़रिए नुसरत बख्शी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मनों पे बहुत ज़्यादा एक रोब और एक दबदबा था कि वो आपसे डरते थे। तीसरा ये कि अम्वाले गनीमत मेरे लिए हलाल किए गए हैं, जबकि पिछले अम्बिया जो हैं वो अम्वाले गनीमत में से नहीं ले सकते थे, जबकि आपके लिए अम्वाले गनीमत हलाल थे। फिर चौथी बात ये कि मेरे लिए ज़मीन को मस्जिद बनाया गया है, कि आप ज़मीन पे कहीं भी नमाज अदा कर सकते थे। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मस्जिद में ही अदा करें, बल्कि आपके लिए सारी ज़मीन जो है नमाज अदा करने के लिए हलाल थी। और फिर पांचवी फजीलत ये कि मुझे तमाम दुनिया के लिए रसूल
بنایا گیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کی کچھ ایسی فضیلتیں تھیں جو پچھلے انبیاء کو نہیں دی تھیں۔ تو جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف یا اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، تو اس کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کی سچائی ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگ سچائی سامنے کے باوجود بھی انکار کر دیتے ہیں، جیسے کافروں نے کیا یا منافقین نے کیا۔ جبکہ آپ کی نبوت سے پہلے کافر یا اہل مکہ آپ کو کس نام سے بلاتے تھے؟ ہم اپنی کتابوں میں بھی اکثر پڑھتے آئے ہیں۔ کفار مکہ یا اہل مکہ آپ کو کس نام سے بلاتے تھے؟ جی یہ بتائیں۔ ہم، اردو کی کتابوں میں یا اسلامیات میں ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ اہل مکہ آپ کو کیا بلاتے تھے؟ صادق اور امین۔ ہاں، صادق اور امین بلاتے تھے، اور یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ آپ کو صادق، سچا اور امین امانت دار مانتے تھے۔ لیکن جب آپ نبوت لے کر آئے تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا اور آپ کی بات کو جھٹلانے لگے، حالانکہ پہلے وہ اپنی امانتیں بھی آپ کے پاس رکھواتے تھے اور آپ کو سچا بھی مانتے تھے۔ تو اس لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ سچائی سامنے آنے کے باوجود انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ اس سچائی کو مان لینے سے بسا اوقات ان کی خواہشات پہ زد پڑتی ہے، انہیں اپنی بہت سی خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں، تبدیل کرنی پڑتی ہیں، چینج کرنی پڑتی ہیں، اور کچھ لوگ چینج ہونا نہیں چاہتے۔ جبکہ قرآن جو ہے وہ ہر انسان کو اخلاقی طور پہ بہت ہی بہترین بنانا چاہتا ہے۔ اچھا، اور اس کی یہ بھی وجہ ہوتی ہے انکار کرنے کی کہ کوئی بھی شخص جس کو بڑا مان رہا ہوتا ہے وہ اسی کی بڑائی کے قائل ہوتے ہیں۔ جیسے جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سب سے بڑے ہیں یا فضیلت والے ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بہت بڑا مقام دیتے تھے۔ تو اس لیے ہر پیغمبر کی جو فضیلت ہے یا مقام ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہے۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے ہیں تو پھر ہم میں سے ہر ایک کا یہی ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا یہ ایمان نہیں ہے، اگر کوئی آج بھی یہ کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ہم ایمان رکھیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے بحیثیت آخری پیغمبر، تو ایسا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی تو اس کو کوئی ایسا معجزہ بھی عطا کیا۔ یہاں پہ ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو یہ فضیلت کیوں دی، اور یہ معجزات کیوں عطا کیے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دور کے اندر پیغمبروں کو مختلف طرح کے چیلنجز فیس کرنے پڑے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ طب یعنی میڈیکل سائنس کا بہت زور تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا، تو انہیں ایسے معجزات دیے گئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سا معجزہ دیا گیا تھا جو طب سے ریلیٹڈ تھا؟ اور شفا دینے کا لوگوں کو۔ ہوں وہ جو مادر ذات اندھا ہے نا اس کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے، یا جو برس کی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا اس کو بھی اللہ کے اذن سے ٹھیک کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح اپنے ہاتھ سے ایک پرندہ بناتے اور اس اللہ کے اذن سے وہ اڑنا شروع ہو جاتا۔ پھر اسی طرح وہ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور اپنے گھر میں کیا کچھ پیچھے سٹور کر کے آئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے نا وہ عرب میں فصاحت و بلاغت
بہت اہم تھی۔ فصاحت و بلاغت کہتے ہیں یہ جو بولنے کا ہنر ہوتا ہے، جیسے شعر و شاعری ہے، اس دور میں یہ بڑے عروج پہ تھی۔ تو آپ کو ایسی کتاب دی گئی جو ان سب کے لیے ایک چیلنج تھی کہ کوئی قرآن جیسی ایک آیت بھی نہ لا سکا۔ یہ ایک کھلا چیلنج تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تمام لوگوں کے لیے، اور کوئی اس کو آج تک بھی پورا نہیں کر سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پھر کیا تھا؟ آپ کا معجزہ جو ہے وہ قرآن تھا۔ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کے درمیان کوئی تقسیم نہ کریں، کوئی فرق نہ کریں، بلکہ ہم سب پیغمبروں کو مانیں۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلی۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور رسولوں کے بعد جو ہے وہ عام لوگوں میں سے بھی ہر دور میں جو لوگ اٹھتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، لوگوں کو اچھی بات بتانے کے لیے، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو ان کو پسند کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتے، جھگڑنے لگتے ہیں، آپس میں اختلاف کرنے لگتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے اس نے ہر انسان کو ایک عقل دی ہے کہ اچھے اور برے کو پہچانے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سمجھ ہر انسان کو دی ہے کہ اپنی عقل کی بنیاد پر ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ جو اگلا مجھے بات بتا رہا ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ اپنی پسند کو دوسروں پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم اچھی بات کو دوسروں پہ مسلط کر دیں، کہ اگر کوئی ہمارے گھر میں سے، ہماری فرینڈز میں سے کوئی بات نہیں مان رہا، جیسے وہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے، یا کوئی اور اس میں ایسی بیڈ ہیبٹ ہے جو نہیں ہونی چاہیے، تو ہم اس پہ اپنی پسند کو مسلط کریں، ہم ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیں، ہم غصے میں آ جائیں، اور ہم اس کی مخالفت شروع کر دیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یا طرز عمل ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ انبیاء نے بہت نرمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑا ہے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دی ہے، لوگوں کی خیر خواہی چاہیے۔ خیر خواہی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ کہ ہم نرمی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہوئے اگلے کو سمجھائیں، خیر خواہی کے ساتھ۔ اس کے لیے اگر ہمیں اس کو کچھ دینا پڑے، کوئی گفٹ یا کوئی ایسی چیز جو اسے پسند ہے، اس نیت کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے پھر یہ میری بات مان لے، کیونکہ کوئی بھی انسان کب ہماری بات مانتا ہے؟ جب اس کے دل میں ہماری کوئی ویلیو ہوتی ہے، کوئی مقام ہوتا ہے، تو وہ مقام پہلے بنائیں اور پھر اس کے بعد اس کی اصلاح کریں۔ جب ایک بار مقام بن جائے گا تو اگلا ہماری بات کو ایکسیپٹ بھی کر لے گا۔ لیکن اگر ہم اپنی پسند کو دوسروں پہ مسلط کریں گے نا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری کوئی بات بھی نہ مانے۔ تو اچھی بات جو ہے اس کا ذکر ضرور کرتے رہنا چاہیے، اگر اگلا نہ مان رہا ہو پھر بھی اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، لیکن جبراً دوسرے سے منوانے نہ بیٹھ جائیں، ایسی بات کبھی بھی اثر نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف سوچ دی ہے، مختلف تھنکنگ دی ہے۔ تو کسی کو بھی لاجک کے ساتھ قائل کرتے رہنا چاہیے، لیکن پیار محبت کے ساتھ، زبردستی نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، نہ باہم لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد جو آ گئی ان کے پاس کھلی نشانیاں۔ یہاں سے مراد یہی ہے کہ بعد والوں نے اختلافات شروع کر دیے، کہ جیسے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے۔
وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے من آمنا، وہ جو ایمان لائے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من کفر، جس نے کفر کیا یا انکار کیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، نہ وہ باہم لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس روئے زمین پر ہر انسان اللہ کو ہی فالو کر رہا ہوتا۔ اگر اللہ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے۔ ہم انسان فرشتوں کی طرح ہو سکتے تھے۔ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وہ دن کا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اس کام پہ معمور کر دیا ہے، ان کے پاس مرضی اور اختیار نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم انسان بھی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں مرضی اور اختیار دیے اور دو راستے دکھا دیے، اب بتا دیا ہے کہ تمہاری اپنی چوائس ہے۔ کیا ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے ہم کہیں جا رہے ہوں، دو راستے ہوں، تو ہم جدھر ہمارا دل چاہے یا جو ہماری منزل ہو ہم اس طرف رخ کر لیں؟ ہمیں یہ چوائس دی گئی ہے نا، جی اور ہم اس پہ قدرت بھی رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک رائٹ جا رہا ہے اور ایک لیفٹ جا رہا ہے، اور ہم چل رہے ہیں، تو ہم اپنی مرضی سے رائٹ چلے جائیں یا لیفٹ چلے جائیں۔ تو یہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اسی سے آپ یہ سمجھ لیں کہ دو راستے اللہ نے ہمیں دکھا دیے ہیں۔ ایک سیدھا راستہ ہے، اچھائی کا راستہ ہے، اور بتا دیا کہ جو اس پہ چلے گا تو اس کی منزل یہ ہے کہ وہ جنت تک پہنچ جائے گا، کیونکہ وہ راستہ جنت تک جاتا ہے۔ اور دوسرا راستہ جو ہے وہ برائی کا راستہ ہے، جو اس کو اختیار کرے گا وہ راستہ جہنم تک جاتا ہے، تو ایسا انسان جہنم تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ جو چوائس ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے، اور ہم ان راستوں پہ چلنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی توفیق ہوئی تو ہم اچھے بن جائیں گے، اگر اللہ کی توفیق ہوئی تو ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، اللہ کی توفیق ہوئی تو ہم روزے رکھنے والے بن جائیں گے۔ تو ہم اللہ سے توفیق مانگتے کیوں نہیں ہیں کہ اللہ آپ مجھے توفیق دیں کہ میں ویسی نماز پڑھوں جیسی آپ کو پسند ہے؟ اے اللہ آپ مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دیں، اے اللہ آپ مجھے ہدایت دیں۔ تو ہم اللہ سے وہ توفیق مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں ہر وقت کہ میرا بندہ مجھے بلائے، مجھ سے دعا کرے، میری طرف رجوع کرے، تو میں اس کے لیے راستے کھول دوں، اس کے راستے آسان کر دوں۔ تو اصل میں ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں، ہم سال ہر سال یوں ہی پھرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں اللہ نے چاہا تو میں ایسی بن جاؤں گی، ایسی بن جاؤں گی۔ تو ہم اللہ سے مانگیں جیسا ہم بننا چاہتے ہیں، جو جو چیزیں ہم اخلاقی طور پر اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ہم اللہ سے دعا کر کے مانگیں۔ یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ جی اس کے بعد جو اگلی آیت ہے خرچ کرنے سے متعلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو۔ پیچھے جہاد اور انفاق کی بات ہو رہی تھی پچھلے پارے میں، تو اب دوبارہ سے اسی کی بات ہو رہی ہے، اور خرچ کرنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ خرچ کرنا ایمان کی تصدیق کرتا ہے، یہ ایمان کی عملی تصدیق ہے۔ جو شخص بھی کسی چیز کو سچا مانتا ہے پھر وہ اس کے لیے قربانی کرتا ہے۔ اور صدقہ جو ہے نا، اگر ہم اس کا روٹ دیکھیں تو سواد دال کاف ہے، صدق سے ہے، سچائی سے، کہ جس رب کو میں مانتی ہوں اس کے نام پر میں اپنا مال بھی دے سکتی ہوں۔ تو جو انسان کسی کاز وغیرہ میں صدقے کے طور پہ مال خرچ کرتا ہے تو وہی اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں سچا ہے۔ اور ویسے بھی انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے لیے کچھ خرچ کیا جائے۔ تو ہم نے اپنی زندگی کے کئی سال دنیا کی ترقی کے لیے خوب خرچ کیے، خوب انویسٹ کیا، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم نے اللہ کے راستے میں کیا کچھ لگایا، کیا کچھ خرچ کیا۔ تو یہاں وہی کہا جا رہا ہے کہ انفقو، خرچ کرو،
मिम्मा रज़कनाकुम, उसमें से जो रिस्क दिया हमने तुम्हें। मिन कबली, इससे पहले कि अय्यातिया आ जाए, यौमुन, वो दिन, ला बई उन, नहीं कोई खरीदो फरोख्त, फीही, इसमें, वला खुल्लतुन, और ना गहरी दोस्ती, वला शफा, और ना कोई सिफारिश। इससे पहले कि वो दिन आ जाए, कौन सा दिन? क्यामत का। क़यामत का दिन, जिस दिन ना तो कोई खरीदो फरोख्त होगी, उस दिन कोई तिजारत नहीं हो सकेगी, कोई खुद को अजाब से बचाने के लिए कुछ भी देकर छूट भी नहीं सकेगा, ना ही कोई दोस्ती काम आएगी। और ना ही कोई सिफारिश काम आएगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिन जिन चीज़ों के लिए दुनिया में इंसान खर्च करता है, दोस्तों के लिए खर्च करता है, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के लिए खर्च करता है, तिजारत के लिए खर्च करता है, तो ये सारी चीज़ें रोज़े क़यामत फ़ायदा ना देंगी। अगर किसी के लिए जहन्नुम लिख दी गई, तो ये सारी चीज़ें वहाँ उसको मैसर नहीं होंगी कि वो उनको फ़िदिया में देकर अपने आप को छुड़ा ले या बचा ले। तो वहाँ कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। दुनिया में तो किसी इंसान को कोई मुश्किल पेश आ जाए, तो वो क्या करता है, फ़ौरन सिफारिश करवा लेता है, किसी दूसरे से मदद हासिल कर लेता है, किसी बाइज़्ज़त इंसान को पुकार कर उस मुश्किल से निकल जाता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। वलिल काफ़िरूना हुमुज़ ज़ालिमून, और जो काफ़िर हैं वही ज़ालिम है। यहाँ पे ज़ुल्म से मुराद है ईमान ना लाना, और दूसरा माना है अपना माल खर्च करने से इनकार करना। ऐसे लोगों को भी काफिर कहा जा रहा है, नाशुक्रे के माने में, जो अपना माल नोट कर लें, जो अपना माल खर्च करने से इनकार करें। इसके बाद जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला का तारुफ बताया गया है आयतल कुर्सी की सूरत में। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। आयतल कुर्सी जो है वो कुरान की सबसे बड़ी आयत है। पीछे अल्लाह की मोहब्बत की बात हुई ना, तो मोहब्बत उसी चीज़ से होती है जिसको इंसान अपने से बड़ा समझता है, जिसकी सिफ़ात पे हैरत ज़दा होता है। और अल्लाह से मोहब्बत इंसान को उस वक़्त तक नहीं हो सकती जब तक अल्लाह का सही तारुफ़ ना हो। और उसके तारुफ़ में आयतुल कुर्सी बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हर चीज़ की एक बुलंदी है, और कुरान की बुलंदी सूरतुल बकरा है, और उसमें आयतुल कुर्सी तमाम आयतों की सरदार है। ये तिर्मिज़ी की हदीस है, इसको आप लिख लें अपने पास। मैं रिपीट कर देती हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक बुलंदी है, कुरान की बुलंदी सूरतुल बकरा है, और इसमें आयतुल कुर्सी तमाम आयतों की सरदार है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे इसको कुरान की सबसे अफ़ज़ल आयत करार दिया। फिर एक मौके पे आपने फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले, उसे जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोकेगी सिवाय मौत के। तो इससे ये अहम बात पता चल रही है कि हर नमाज के बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ना मसनून है, चाहे जो फ़र्ज़ नमाज है। फजर से लेके इशा तक जैसे ही हम नमाज पढ़ लें, उसके बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। और इसकी फ़जीलत क्या है, मैंने अभी बताई। जो हर फ़र्ज़ नमाज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले, उसकी क्या फ़जीलत है? आहो, वो मैंने नहीं लिखी।
اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتی ہوں کہ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقے کی حفاظت پر مامور کیا، ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ صدقے کا کوئی مال آیا تھا، صدقہ فطر کا، جو عید آ، آ، جو عید الفطر ہے، اس کا صدقہ ہوتا ہے، صدقہ فطر، اس کی حفاظت پہ ان کی ڈیوٹی لگی۔ اتنے میں کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، سخت تکلیف میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے محتاجی آ، کے بارے میں کہا کہ میں غریب ہوں اور اس کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ وہ اگلی رات دوبارہ آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو میں تمہیں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے پھر ایسا ہی کہا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ تو تیسری رات وہ پھر آیا اور آ کے غلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے کہا کہ اب تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں لے کر جاؤں گا، تم ہر بار آتے ہو اور یہی کہتے ہو کہ میں اب نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ کہنے لگا کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ وہ اصل میں شیطان تھا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے یہ بات سچی کہی حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ یعنی آ، اس کا یہ کہنا کہ آ، جو ہر رات آیت الکرسی پڑھے تو اس پہ ایک فرشتہ معمور ہو جاتا ہے حفاظت کے لیے اور وہ شیطان کی شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ ہمیں سنت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتے تھے۔ تو یہ بخاری کی حدیث تھی۔ وہ اصل میں شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا تھا۔ تو بہت سے لوگ کئی بار یہ شکایت کرتے ہیں کہ گھروں میں سے چیز چوری ہو جاتی ہے، لاکرز میں سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ آیت الکرسی ضرور پڑھی جائے، اس سے چیزوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی کہیں پہ زیادہ کوئی قیمتی چیز رکھی جائے تو اس کو لاک کرتے وقت آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ پھر حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، یعنی خالق، رازق، مالک، حاجت رفع، مشکل کشا، عبادت کے لائق، یہ سارے معنی الہ کے آ جائیں گے۔ آپ نوٹ کر لیں، الہ کے نیچے یہ سارے ورڈز لکھ لیجئے۔ الہ میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ خالق، رازق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا اور عبادت کے لائق۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی جو اصل مالک ہے وہی ہماری مشکلات آسان کر سکتا ہے، وہی اس لائق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ الحی القیوم، ہمیشہ سے وہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہی وہ قائم ہے۔ قیوم کا ایک معنی تو یہ ہے کہ خود قائم رہنے والا ہے اور دوسرا معنی ہے دوسروں کو تھام کر رکھنے والا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی ہیوج، اگر ہم گلیکسیز ہی دیکھیں تو وہ کاؤنٹلیس ہیں۔ ہم ایک ستارے کو دیکھتے ہیں، وہ کتنی ہمیں دور نظر آتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی ایک ستارہ
ہم اس کو نیچے سے دیکھیں وہ بہت دور ہوتا ہے، حالانکہ وہ ستارہ ہوتا ہے جو ہماری زمین سے بہت قریب ہے۔ تو آ، اس کے بہت اوپر اگر آپ سرچ کریں یہ جو گلیکسیز کے بارے میں ہے، تو وہ اتنی کوئی واسٹ دنیا ہے کہ وہاں تک تو کبھی کوئی پہنچ ہی نہیں سکا۔ ایک صرف امیجینیشن ہی ہے کہ ہماری یہ پوری کائنات کتنی واسٹ ہے، کوئی یہ بھی آج تک نہیں اندازہ لگا سکا یہ کتنی واسٹ ہے۔ سائنس جتنا اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے کہ وہ ان کی تھنکنگ سے بھی بہت ایک باہر کی چیز ہے۔ جتنا وہ آگے بڑھتے ہیں اس کائنات کی جو وسعت ہے وہ ان کو مزید زیادہ سے زیادہ نظر آتی ہے۔ اس سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، کہ وہ دوسروں کو بھی تھام کر رکھنے والے ہیں۔ اتنی بڑی وسیع کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تھام کے رکھا ہوا ہے، قائم رکھا ہوا ہے، اور اپنے بندوں کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو جو الحی القیوم ہے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے۔ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس نام کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے نا تو دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی اللہ کو اس طرح پکارے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، کہ اے زندہ رکھنے والے، قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے فریاد کرتی ہوں، تو ایسی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ غزوہ بدر کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب انتہائی پریشانی کا وقت تھا، مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، کفار اتنے زیادہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں یہی دعا پڑھ رہے تھے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ تو انتہائی مشکل، تکلیف اور مصیبت کے وقت ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ کلو من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس کائنات میں ہمیں جو کچھ بھی نظر آتا ہے نا، سب فانی ہے، سب ایک دن ختم ہو جائے گا، اور باقی رہنے والی صرف رب ذوالجلال کی ذات ہے، جس کے علاوہ کوئی دنیا میں ہستی نہیں ہے، جسے نہ موت آئے گی۔ تو جو خود کو نہ تھام سکتا ہو، وہ دوسروں کے لیے سہارا کیسے بن سکتا ہے؟ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ انہوں نے بہت ایک کمزور سہارا تھاما ہوا ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم اس کو کل کمپلیٹ کریں گے، آیت الکرسی کو، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ لا جی، تأخذو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔